बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप क्या है, इसकी क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, कितनी अक़साम की, कितनी टाइप्स की रिलेशनशिप हो सकती हैं, और वो कौन से अनासर हैं जो हमारे किसी भी रिलेशनशिप में इम्पैक्ट डालते हैं, अच्छा या बुरा। तो चलिए शुरू करते हैं। What is relationship? It is basically a state of being connected or related. यानी आप किसी के साथ ताल्लुक़ में हैं या इन्वॉल्व हैं, इसको रिलेशनशिप कहा जाएगा। इसकी बेसिकली चार अक़साम। एक तो फैमिली मेम्बर्स, जैसे मियाँ बीवी हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, ये रिलेशनशिप में ही तो आते हैं। इसके बाद फिर एक किस्म इसकी टाइप है जो फ्रेंडशिप की होती है, जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, उनसे भी हम रिलेशनशिप में ही होते हैं। इसके बाद तीसरी टाइप है जो कि फेमिलैरिटी, जैसे कहते हैं ना, वाकफियत। जैसे आप ऑफिसेज में अपने कोलीग्स के साथ काम करते हैं, आप उनके साथ किसी किस्म के रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन एक वाकफियत है, एक ताल्लुक़ है। वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एज अ टीम काम करने के लिए होता है। और उसके बाद है आखिरी प्यार, मोहब्बत, जिसे हम लव कहते हैं। ये बेसिकली चार अक़साम रिलेशनशिप की होती हैं। इसके बाद इसकी क्या अहमियत है रिलेशनशिप की। देखिए, हम अगर शुरू वक्तों में जाएं तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया गया, बनाया गया, तो उसके बाद वो खामोश रहने लगे, उनको तन्हाई महसूस होने लगी। तो उन्होंने अल्लाह ताला से रुजू किया कि मुझे एक साथी की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने फिर हज़रत हव्वा को पैदा किया। तो इससे हमें ये साबित होता है कि रिलेशनशिप, और ख़ासकर मियाँ बीवी का रिलेशनशिप, ना सिर्फ ये सबसे पहला रिलेशन है इस पूरी कायनात का इंसानों में, बल्कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो रिलेशनशिप की अहमियत तो हर जगह हर वक्त ही होती है। अगर रिलेशन की अहमियत ना होती तो हमें पैदा होने से लेकर मरने तक दूसरों की ज़रूरत ही ना रहे। अच्छा, अब हम बात करते हैं वो अनासर, वो फैक्टर्स जो हमारे रिलेशनशिप पे अच्छा या बुरा इम्पैक्ट डालते हैं। मैं बाज़ औक़ात लिटरली बहुत परेशान हो जाता हूँ। हमारे माशरे में डाइवोर्स रेशो बढ़े चले जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। मैं लिटरली तकलीफ़ में आता हूँ जब लोग अप्रोच करते हैं और अपने मसले मसाइल बता रहे होते हैं, गाइडेंस चाहते हैं काउंसलिंग वगैरह के सिलसिले में। जब राब्ता कायम होता है तो मुझे अंदर से तकलीफ़ हो रही होती है कि यार बेचारे, उफ़, और इतना ज़्यादा रेशो बढ़ रहा है कि अल्लाह की पनाह। और इसी के बरक्स दूसरी तरफ देखें तो आपको, मैं नाम लेना तो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल में लड़कियां और लड़के रिलेशनशिप में आके और भाग जाते हैं, अपने जो दूसरे रिलेशन्स होते हैं उनका दिल तोड़ के, उनको तकलीफ़ में डाल के। रिलेशनशिप किसी एक के साथ रहने का नाम नहीं है। रिलेशनशिप्स में तमाम रिलेशंस को मेंटेन करने को ये एक क़ायदा और करीना है। जो यंगस्टर्स हैं वो मोहब्बत और आशिकी के चक्कर में आकर और वो छोड़ के अपने माँ बाप, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को और चले जाते हैं, जिसका माँ बाप को बहुत मतलब सदमा भी होता है, टॉर्चर भी होते हैं, तकलीफ़ भी होती है। ये जो फैक्टर्स पे हम बात करने जा रहे हैं, ये जानना तमाम लड़के, तमाम लड़कियों के लिए, चाहे वो सिंगल हों, चाहे वो मैरिड कपल्स हों, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इन अनासर पे आपने गौर व फिक्र कर ली और दुरुस्तगी की तरफ आ गए तो आपका रिलेशन फिर कहीं नहीं जाता।
ریلیشن میں سب سے پہلا جو عنصر ہے کہ جینے دو اور جیو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب کسی ریلیشن میں آتے ہیں تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اجارہ داری ہو اور ہم ہی سب کچھ ہیں، بس صرف ہم ہی سے بات کی جائے، ہم ہی کی طرف دیکھا جائے، اور تمام کی تمام وابستگی اس شخص کی صرف آپ ہی کے ساتھ ہو. ایسا ناممکن ہے. آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے مختلف لوگوں سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں. اب آپ کے گھر میں جو کچرا اٹھانے والے لوگ آتے ہیں، جو صفائی والے لوگ آتے ہیں، آپ اس سے تعلق تو ہے نا آپ کا، وہ آئے گا آپ کے گھر کی پوری گندگی کو اٹھا کے لے کے جائیں گے، تو یہ تعلق ایک قائم ہو گیا. پانی والے آتے ہیں، وہ پانی پہنچا کے جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ آن لائن کوئی سودا سلف آرڈر کر رہے ہیں تو وہ آئیں گے آپ کے پاس اور سامان پہنچا کے جائیں گے. اس طرح سے اٹس مطلب سو آن. تو ریلیشن شپ چاہے وہ تھوڑی سی دیر کا ہو، فیملیرٹی والا، واقفیت والا ہو، یا پرمنٹ ہو، ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر کسی ریلیشن شپ میں آتے ہیں، سوری گرمی ہو رہی ہے اور میں پنکھا چلا نہیں سکتا، کیونکہ پنکھا چلاؤں گا تو آپ لوگوں کو آواز صحیح نہیں آئے گی. اور اب ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے کہ جو ریلیشن شپ میں ہم لوگ کرتے ہی ہیں کہ ہم دوسرے کے سر پہ مسلط ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کی زندگی حرام کر دیتے ہیں. بھائی ڈو یور اون لائف اینڈ لیٹ دیم لیو دیئر اون لائف. آپ کسی کے سر پہ نہیں سوار ہوں، آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ یار یہ چیز اس طرح سے، یہ چیز اس طرح سے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند. سوار نہ ہو، اپنی زندگی کو اپنے حساب سے جیے اور دوسرے کو دوسرے کے حساب سے جینے دیجیے. یہ جو معاملہ ہے نا کہ ہم جو دوسروں پر اپنے آپ کو مسلط کر لیتے ہیں، یہ بڑا معاملے کو بگاڑ پیدا کرتا ہے. چاہے وہ میاں بیوی کا ہو، چاہے ماں باپ اور اولاد کا ہو، کسی بھی قسم کا ہو. تو وہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلط کریں گے کسی پہ، ہم چاہیں گے کہ ہم ہی سب کچھ ہو جائیں، تو وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اچھا، دوسرا جو فیکٹر ہے وہ انڈرسٹینڈنگ. ریلیشن شپ میں انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں جو آج کل ینگسٹرس کی ہو رہی ہے کہ 2 4 5 دن کی، مہینے بھر کی پب جی پہ یا کسی اور پلیٹ فارم پہ آپ کی دوستی ہوئی، آپ کی بات چیت ہوئی اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. دس از ناٹ انڈرسٹینڈنگ. انڈرسٹینڈنگ از سم تھنگ ایلس. انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شخص آپ کو لے کے بھاگنے کے لیے تیار ہے، آپ کو لگتا ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے، کیا وہ ریلیشن شپ کے قابل ہے؟ جس کو یہی اندازہ نہیں کہ آپ کے گھر سے نکلنے کے بعد آپ کی کتنی تذلیل ہوگی، آپ کتنے رسوا ہوں گے، اس کو جب وہ ون ڈائمینشنل یہ سچویشن ہے، وہ صرف اور صرف ایک طرف کو دیکھ رہا ہے کہ بھئی آپ اس کے ساتھ ہوں. وہ دوسری طرف نہیں ایویلیویٹ کر رہا کہ آپ کے ساتھ ہونے سے کیا پرابلمس جنریٹ ہوں گی اور آپ کی شخصیت، آپ کی شناخت پہ کیا اس کا امپیکٹ آئے گا. تو یہ جو ہے نا، یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. انڈرسٹینڈنگ از سم تھنگ کہ آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو آپ اس کو سمجھیے کہ یار اس سے میری ذات سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس کی ہر اچھی چھوٹی بری بات کا خیال رکھنا، اس کو یہ فیل کروانا کہ وہ تنہا نہیں ہے، اس کو یہ باور کروانا کہ یس آئی ایم آلویز دیئر فار یو. دس از کال انڈرسٹینڈنگ. دس از اٹس اے روٹ، مطلب آپ کہیں گے کہ میجر یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو ریلیشن شپ میں آئیں گے نا، ورنہ کیسے آ جائیں گے آپ. لیکن انڈرسٹینڈنگ کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہیلے بہانے اور الفاظوں کی ہیر پھیر کر کے انڈرسٹینڈنگ کو جو ڈسکرائب کیا جاتا ہے، یا جو فیکٹرز پہ آج ہم بات کریں گے، ان کو بڑے اسمارٹلی مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ڈیفائن جو کیا جاتا ہے ایسے طریقہ کاروں سے کیا جاتا ہے کہ سامنے والا بھی کنفیوز ہو جائے کہ واقعی میں یہ صحیح کہا جا رہا ہے، یہ تو واقعی نہیں ہے، تو ریلیشن شپ شروع ہو گئی، یہ تو محبت شروع ہو گئی. ایسا نہیں، لاجیکلی سوچیے کہ آیا انڈرسٹینڈنگ ہے، اور انڈرسٹینڈنگ ہے تو ایسی ہے کہ میری ذات کا، میرے گھر والوں کا خیال کیا جا رہا ہے، یا خالی اپنے ہی بارے میں سوچا جا رہا ہے. اگر ون سائیڈڈ انڈرسٹینڈنگ ہے اور دوسری طرف سے آپ کو نہیں سمجھا جا رہا، آپ کا خیال نہیں کیا جا رہا، تو وہ تو آپ کو یوز کیا جا رہا ہے، آپ کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. دیٹس اٹ. تو اس بات کا تھوڑا سا خیال رکھیں کہ انڈرسٹینڈنگ اسٹرانگ ہو. اور
ایسی ہو کہ جو مطلب بوتھ سائڈ ہو. اس میں پھر رسپیکٹ ایک فیکٹر ہے. یہ میچ کرتی ہے انڈرسٹینڈنگ سے. اٹس ناٹ ایگزیکٹلی دا انڈرسٹینڈنگ بٹ اٹس ریلیٹڈ ٹو انڈرسٹینڈنگ. آپ کسی ریلیشن شپ پہ ہیں اور آپ رسپیکٹ نہیں کر رہے تو فائدہ کیا پھر ایسی ریلیشن شپ کا؟ آپ نے رسپیکٹ کرنا ہے. آپ نے سنا ہوگا ریلیشن شپس میں کہ یار میری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے یار, آئی کین سے واٹ ایور آئی وانٹ اینڈ نتھنگ, یعنی کچھ نہیں ہوتا, میں کہہ سکتا ہوں کچھ بھی, یا میں کہہ سکتی ہوں وہ سمجھتے ہیں مجھے, یا وہ سمجھتی ہے مجھے, میں کہہ سکتا ہوں کچھ بھی. دس از ناٹ گڈ. ریلیشن شپ میں رسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ دوسرے کی تذلیل کر کے اگر یہ ثابت کرنا چاہیں کہ جی یہ ریلیشن شپ ہے, ریلیشن شپ نہیں ہے. ریلیشن شپ ہوتی ہے کہ اگر میرے جن کے ساتھ میں ریلیشن شپ میں ہوں, اگر ان کی کوئی برائی میرے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہوں تو میں اس کو وہیں کاٹ دیتا ہوں. میں سنتا ہی نہیں, آگے بات ہی نہیں کرنے دیتا. میں شٹ اپ کال دوں گا اور کلوز کر دوں گا معاملہ. تو یہ رسپیکٹ آپ نے دینی ہے, سامنے نہیں. سامنے تو بٹرنگ ہو جائے گی کہ یار واہ آپ بہت اچھے ہیں, یا بہت اچھی لگ رہی ہو, یا واٹ ایور آل دس اسٹف. یہ نہیں. ریلیشن شپ میں آپ نے رسپیکٹ دینی ہے تو سامنے تو دیجیے ڈیفینیٹلی, یو ہیو ٹو ایکسپریس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پیچھے بھی مطلب ان کی ایبسنس میں بھی ان کی رسپیکٹ کا خیال کرنا یہ بہت ضروری ہے. اب جو لڑکیاں یا لڑکے لڑکیوں کو لے کے نکل جاتے ہیں, یا لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں, وہ رسپیکٹ تو نہیں کروا رہے نا ایک دوسرے کی. وہاں ان کے ماں باپ بے عزت اور ذلیل ہو رہے ہیں, یہاں لڑکے کے ماں باپ بے عزت اور ذلیل ہو رہے ہیں. تو اس میں ریلیشن شپ کہاں ہے؟ ریلیشن شپ تو ہے ہی نہیں نا, کیونکہ رسپیکٹ کا تو کوئی دور دور تک نام و نشان ہی نہیں ہے. ہمیں تو سب کو رسپیکٹ دینی ہے, تمام ریلیشنس کو رسپیکٹ دیتے ہوئے, آنر کرتے ہوئے پھر ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اچھا, پھر کمٹمنٹ ہوتا ہے. آپ جب کسی ریلیشن شپ میں آتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے, اب میں اگر کسی ریلیشن شپ میں ہوں تو میں یہ جانتا ہوں کہ آئی ایم آلویز دیئر. میں ہر صورت میں کھڑا رہوں گا, چاہے میں کمیونیکیشن میں ہوں, میں بات چیت کر رہا ہوں, یا ڈیو ٹو ٹریولنگ ایشوز, ڈیو ٹو ڈسٹینسز ہماری کم بات ہو رہی ہے, یا ڈیو ٹو اسکیجولس ہم بات نہیں کر پا رہے ہیں. تو آپ کو یہ دس کمٹمنٹ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں, ہی از دیئر اور شی از دیئر فار می, اور یہ کہیں نہیں جائیں گے, یہ کہیں نہیں جائے گی. دس از یعنی یہ کمٹمنٹ ہونا چاہیے. اور اندھا اعتماد, یہ ریلیشن شپ میں بہت ضروری ہے کہ کمٹمنٹ ہو آپ کا کہ نہیں میں اسی کے ساتھ ہوں, میں کھڑا رہوں گا, چاہے اچھی سچویشن ہو چاہے بری سچویشن ہو. اس کے بعد کمیونیکیشن میں بار بار کہتا ہوں کہ اٹس اے کی ٹو سکسیس. آپ جب کھل کے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, دیکھیں آپ کے دل میں جو ہے نا اس کو نکال کے سامنے رکھیے اپنے ریلیشن شپ کے. ڈریے نہیں, پریشان نہیں ہوئیے, گھبرائیے نہیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, نہ کیا جائے گا. زیادہ سے زیادہ آپ کو ہکار دیا جائے گا, دھتکار دیا جائے گا, دیٹس اٹ. اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ ریلیشن شپ بن جاتا ہے تو وہ بہت اسٹرانگ ریلیشن ہوگا. ہمیں اپنے ریلیشنس کو اسٹرانگ بنانا ہے. اس میں گیپس نہیں. آپ کے دل میں کچھ چل رہا ہو, آپ کیا ہے کچھ اور رہے ہوں, ایکچوئل بات کچھ اور ہو, پروجیکٹ کچھ اور کر رہے ہوں, تو پھر وہ ریلیشن شپ اچھا تھوڑی ہوگا. کمیونیکیٹ کھل کے کیجیے. جو یہاں کی کیفیت ہے نا وہ یہاں سے نکالیے. اپنے ریلیشنس کو صاف ستھرا رکھیے, بالکل صاف ستھرا. کمیونیکیشن بہت سارے اختلافات کو, بہت سارے پرابلمس کو ہمارے سولو کرنے میں بہت 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 مدد دیتے ہیں. تو کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کیجیے. اچھا, ایک جو سب سے بڑا المیہ ہے ہر جگہ ہی ہے, وہ یہ کہ ہم سننے کے عادی نہیں رہے. ہم سنانے کے تو بہت ایکسپرٹ ہو گئے ہیں, لیکن ہم مطلب سننے کے عادی نہیں ہیں. ہمیں سننا آتا ہی نہیں ہے, ہم صرف سنانا جانتے ہیں. تو سننے کی اپنے اندر طاقت پیدا کیجیے, کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی غلط ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے جو غلط ڈائمینشنس پکڑ رہی ہے, ٹوٹنے کا خدشہ ہے کوئی بھی ریلیشن, اسپیشلی میاں بیوی کا, تو بیٹھیے, کھل کے کمیونیکیٹ کیجیے. اپنی چیزیں بھی بتائیے اور دوسرے کی چیزیں بھی اطمینان سے اور بڑے تحمل کے ساتھ سنیے. ضروری نہیں کہ ہم پرفیکٹ ہوں, ہو سکتا ہے ہمارے اندر کوئی کمی بیشی ہو,
اور ایسی کمی بیشی ہو جس کی وجہ سے دوسرا اریٹیٹ ہو رہا ہو، دوسرا تنگ ہو رہا ہو، تکلیف میں آ رہا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں دوسرے کو پراپرلی سنیں تاکہ اس کا کوئی اچھا سلوشن نکال سکے۔ ایک اس میں فیکٹر ہے ٹرسٹ۔ بغیر ٹرسٹ کا ریلیشن شپ بنتا ہی نہیں ہے۔ ماں کا باپ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ آپ کا محبت کا رشتہ اگر آپ کا ٹرسٹ نہیں ہے تو وہ بنے گا ہی نہیں۔ آپ کا ایسا اندھا ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ریلیشن شپ کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہ دنیا کوئی کھڑی ہو ساتھ یا نہ کھڑی ہو، لیکن میں کھڑا رہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریلیشن شپ ٹرسٹ پہ تو قائم ہے، ٹرسٹ پہ ہی تو بنتا ہے۔ آپ جب باپ اپنے بچے کو، چھوٹے سے بچے کو، انوسنٹ جو ہوتا ہے، انفینٹ جو ہوتا ہے، اس کو اچھالتا ہے تو وہ روتا نہیں ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ ٹرسٹ ہی تو ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا باپ یا ماں یا جو بھی بڑا اس سے کھیل رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کو گرنے نہیں دے گا، اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھے سنبھالے گا، مجھے روکے گا۔ تو یہی تو ریلیشن شپ ہے۔ تو یہ جو ایک بچے کی کیفیت ہے، یہ ہمیں کیا پروجیکٹ کر رہی ہے، کیا بتا رہی ہے کہ ریلیشن شپ میں ٹرسٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ خواہ مخواہی کے وسوسے دماغ میں لانا، یہ ایسا تو نہیں کر رہا ہوگا، یہ ایسا تو نہیں کر رہی ہوگی، بلا وجہ کی جو الٹی سیدھی جو سوچیں ہوتی ہیں ان سے باہر آئیے، کریٹیوٹی کی طرف فوکس کیجیے، اچھی چیزوں کی طرف فوکس کیجیے۔ جب آپ کسی ریلیشن میں نیگیٹیوٹی سوچنے لگتے ہیں تو اس کی اچھی چیزیں بھی بری لگنے لگیں گی۔ تو کوشش کیجیے اچھی چیزیں دیکھیے۔ ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا ٹرسٹیبل ہو، لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے جو آج کل بھاگ رہے ہیں۔ میں تو ایک سمپل سی بات کہتا ہوں کہ جو ایک آدمی کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ 10 آدمیوں کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ جو ایک سے جھوٹ بول سکتا ہے وہ 10 سے جھوٹ بول سکتا ہے۔ جو محفل میں بیٹھ کے کسی اور کی برائی کر رہا ہوگا تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ میرے اٹھ کے آنے کے بعد میرے پیچھے میری بات نہیں ہو رہی ہوگی۔ میں تو شخصیتوں کو اسی طرح سے ایویلیویٹ کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایگری کریں گے میری اس بات سے کہ اسی طریقے سے ہمیں دوسروں کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے۔ ہم بات کر رہے تھے ٹرسٹ کی، تو ریلیشن شپ کو مینٹین کرنے کے لیے، اسٹرانگ کرنے کے لیے ٹرسٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپنے ریلیشنس کو ٹرسٹیبل بنائیے۔ آپ چاہے میل ہوں چاہے فیمیل ہوں، دونوں ایک دوسرے پہ اندھا ٹرسٹ کرتے ہوں۔ اچھا، اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ ورکنگ ود ڈس ایگریمنٹس۔ ہاں 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 کی سچویشن میں تو جینا بہت آسان ہے، ریلیشن شپ نبھانا بہت آسان ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ جب آپ کا پارٹنر یا آپ کا جو ساتھی ہے وہ آپ سے ڈس ایگری ہو رہا ہو، اس وقت آپ چیزوں کو مینیج کیجیے۔ آپ اس وقت اسے کس طرح ساتھ لے کے چلتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے ریلیشن شپ میں۔ تو ڈس ایگریمنٹ آتے ہیں، اختلاف رائے ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہو جاتی ہے، پہننے میں، چلنے پھرنے میں، آنے جانے میں، ہر ریلیشن میں ہوتی ہے۔ آ رہی ہے تو اس کو مینٹین کیجیے، اور اس کا مینٹین کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فلیکسیبل رہیے۔ ایک دفعہ آپ مان جائیے، ایک دفعہ آپ کا پارٹنر ساتھی مانے، ایک دفعہ آپ اس کو منائیے، ایک دفعہ خود مانیے۔ تو ڈیفینیٹلی پھر جو ہمارے یہاں ڈیزاسٹرز ہو جاتے ہیں، جو بڑے بڑے اتنی سی معمولی باتوں سے، جو میں سیشنز کنڈکٹ کرتا ہوں کاؤنسلنگ، بلیو می، اتنی معمولی باتوں سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو یار تھوڑی سی چیزیں ہیں، اگر ہم کمپرومائز کر لیں تو آنے والی نسلیں بھی سدھر جائیں گی، ہمارے گھر بھی بچ جائیں گے، ہمیں تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ کوشش کیجیے کہ ڈس ایگریمنٹس کو فلیکسیبل ہو کے مینیج کیجیے۔ میوچل انٹیمیسی، یہ باہمی قربت، اس میں خدا نہ خواستہ خالی جسمانی قربت کا بات نہیں ہے، دونوں طرف سے قربت ہو۔ دیکھیں، ون سائیڈڈ پیار ہو، ون سائیڈڈ کوئی بھی چیز ہو، بیکار ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو، کسی لڑکے کو، کسی لڑکی کو، اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو بتا رہے ہیں، جتا رہے ہیں بار بار آئی ایم دیئر فار یو، آئی ایم آلویز دیئر فار یو، گھر آتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کے لیے، بیوی کے لیے لے کے آ رہے ہیں کہ یہ میں تمہارے لیے لے آ رہا ہوں۔ چیز کی اہمیت نہیں ہوتی، 2 روپے کی چیز ہو، نو پرابلم، لیکن اس چیز کے مطلب اس فیلنگ کی اہمیت ہوتی ہے کہ یس، میں ڈیورنگ ورک بھی تمہیں یاد رکھتا ہوں، میں ڈیورنگ ورک بھی تمہیں سوچتا ہوں۔ تو اس چیز کو جو ہے نا، آپ نے اپنے دماغ میں بٹھانا ہے۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ون سائیڈڈ کوئی بھی چیز ہو بالکل بیکار ہے، بے سود ہے۔ آپ ورک آؤٹ کیجیے اپنے ریلیشنس کو سنبھالنے کے لیے۔ ہم نے حد الامکان کوشش کرنی ہے، کیونکہ
रिलेशनशिप टूटना कोई अच्छी चीज़ नहीं है और ना ही ये पसंदीदा फ़ेल है। इससे बाज़ औक़ात पूरी पूरी नस्लें जो हैं वो तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें बाहिमी तौर पे एक दूसरे के करीब आना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की ज़रूरियात का ख़्याल रखना है। वन साइडेड चीज़ होगी, एक आदमी आपसे कहे चले जा रहा है, आपको बावर करवा रहा है या करवा रही है और आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि रिलेशनशिप नहीं है। तो फिर ऐसी जगहों पे अपना टाइम नहीं वेस्ट कीजिए। वो फेमिलैरिटी वाला सिचुएशन हो जाएगी। वो जो हमारा थर्ड जो था ना कि कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं, तो वो तो सिर्फ़ और सिर्फ वाक़फ़ियत वाली बात हो गई, ये फिर रिलेशनशिप वाली बात नहीं हुई। तो इस पे फिर टाइम नहीं ज़ाया कीजिए, फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। इसी तरह से एप्रिसिएशन हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, हम तकल्लुफ़ात के ज़ुमरे में रहते हैं, हम कंजूसी से काम लेते हैं दूसरे की तारीफ़ करते हुए। आपने किसी से कुछ सीखा, उसे खुल के 10 आदमियों में बैठ के, अमूमन मैंने देखा है कि तारीफ़ की जाती है तो अकेले में बैठ के की जाती है, महफ़िल में बैठ के नहीं की जाती। अगर आप वाकई में किसी को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो उसको भरी महफ़िल में बैठ के अप्रिशिएट कीजिए कि यस, इसके अंदर ये क्वालिटी है, या ये इस मिजाज के हैं, या इस मिजाज की है। उसको खुल के कीजिए, उसके सामने नहीं, उसके पीछे भी उसे अप्रिशिएट कीजिए। ये इस तरीके से जब आप अपने रिलेशंस में एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, अच्छी चीज़ें बताएंगे, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली रिलेशन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर होता चला जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्यार। प्यार के बगैर तो रिलेशन होता ही नहीं। माँ बाप के दरमियान हो, मियाँ बीवी के दरमियान हो, बहन भाइयों के दरमियान हो, कोई भी रिलेशन उठा लीजिए, अल्लाह ताला ने जो भी रिलेशन बनाया है उसमें पहले मोहब्बत आती है। मोहब्बत होगी तो रिलेशनशिप चलेगा। अच्छा, मोहब्बत के साथ साथ ये जो फैक्टर्स हमने सारे डिस्कस किए हैं, ये सारे वो फैक्टर्स हैं। क्योंकि मैं काउंसलिंग करता हूँ, मैरिटल काउंसलिंग, जो आजकल केसेस बढ़ रहे हैं डाइवोर्स के, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ये सब्जेक्ट पे मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि ये जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, ये तकरीबन हर लड़के और लड़की को सुनने भी चाहिए, समझने भी चाहिए और इस पर अमल करने की भी कोशिश करनी चाहिए, ताकि एक हेल्दी रिलेशनशिप, चाहे वो फैमिली की हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो ऑफिशियल रिलेशनशिप हो, मतलब फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, या वो प्यार और मोहब्बत की हो, स्ट्रॉन्ग बने। तो जब हम इन फैक्टर्स पे फोकस करेंगे और वर्कआउट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा रिलेशन अच्छा होगा। कोई भी चीज़ वन साइडेड बेकार होती है, इसमें दोनों फ़िरक़ैन ने अपने ऊपर वर्कआउट करना होता है, तभी कुछ बेहतर रिज़ल्ट आ सकता है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों से मुत्तफ़िक होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।